नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। शुअब उलूम इस्लामिया इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब मुल्तान के प्रोग्राम इदराकियात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना हम पर साया फगन है और रोज़ा और सब्र का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू है रोज़ा और सब्र। इस अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुमताज़ मजहबी स्कॉलर, माहिर तालीम, मोहतरम जनाब प्रोफेसर हाफिज़ मोहम्मद रिजवान यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। सबसे पहले तो मैं आपका बेहद ममनून हूँ कि आप एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे स्टूडियो से तशरीफ़ लाए। रोज़ा और सब्र का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमारे नाज़रीन को इस हवाले से कुछ बताएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रोज़ा और सब्र, जैसा कि आपने फरमाया, बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सब्र की 3 अक़साम बताई गई। एक है ताअत पर सब्र करना, दूसरा है मुसीबत पर सब्र करना, फिर एक थर्ड है गुनाह पर सब्र करना। सब्र, इसका इतना ज़्यादा अजर है और अल्लाह को इतना ज़्यादा महबूब है, कुरान मजीद की चंद आयात से इसका अंदाज़ा लगाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। ए ईमान वालो, मदद हासिल किया करो नमाज के साथ और सब्र के साथ। और फिर आगे फरमाया, इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। दूसरी आयत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। यानी उस दिन जो सब्र करने वाले होंगे, जब वो दाखिल होंगे, हाजिर होंगे अल्लाह की बारगाह में, तो उसका नक्शा खींचा जा रहा है। बताया जा रहा है कि उस दिन क्या होगा, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। उनसे कहा जाएगा तुम पर सलामती है। हर कोई, आपको मालूम है, नफ्सा नफसी का आलम, वो जो महशर का मंज़र है, ज़रा उसको सामने लाएं। तो जहाँ बेटा बाप से बेजार, बाप बेटे से बेजार, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ी, माँ बेटी से बेजार, बेटी माँ से बेजार। वो हदीस पाक में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि वालिद कहेगा मेरी सारी औलाद, मेरी बीवी बच्चे, मेरे वालिदैन सबको जहन्नम में डाल, बारी ताला मुझे बस बचा ले। बेटा ये कहता होगा मेरे अलावा सबको जहन्नम में डाल दे, मुझे बचा ले। वो जो बाप जो दुनिया में बेटे के लिए, उसकी एक फरमाइश के लिए पता नहीं क्या कुछ करता है, धन लगा देता है जी। उसका ना हलाल देखता है ना हराम देखता है। तो गौर करना चाहिए कि ये तो मरने तक है, मरने के बाद फिर ना बेटा है ना बाप है। ये सारे रिश्ते कहीं काम नहीं आने वाले। जो काम आने वाली है वो क्या चीज़ है, वो बताई जा रही है। अगर तुमने सब्र किया तो उस दिन ये कहा जाएगा, सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम। तुमने अल्लाह के इन तीनों अक़साम में से किसी पर भी सब्र किया तो आ जाओ, तुम पर सलामती है, तुम पर कोई परेशानी नहीं होगी आज के दिन। फनिअम उक़बद्दार। और एक तो हम कहते हैं ना क्या ही बात है, एक है इंसान का कहना कि क्या ही बात है, और एक है अल्लाह का कहना कि फनिअम उक़बद्दार। सुभान अल्लाह। तुम जब देखोगे वो नेमतें जो मैं तुमको अता करने वाला हूँ, तो वो तो अल्लाह खुद फरमा रहा है, फनिअम उक़बद्दार। अपनी चीज़ खुद तख्लीक फरमाकर और फिर खुद ही उसकी शान बयान कर रहा है कि वो नेमतें तो तुमने नहीं देखी, और जब तुम देखोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो क्या नेमतें हैं। फिर एक और आयत करीमा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नमा, इन्नमा आपको मालूम है कलिमा हस्र है जी। और बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्नमा युवफ़्फ़स-साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह जब हिसाब किताब करेगा ना, तो जो सब्र करने वालों को दिया जाएगा, फरमाया उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा
کہ وہ شمار نہیں ہو سکتا۔ پھر میں نے آپ سے عرض کی، ایک ہے طاعت پر صبر کرنا۔ انسان اللہ کی فرما برداری میں، احکام کو بجا لانے میں، اللہ کے احکام پر عمل کرنے میں کوئی پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے، اس پر صبر کرتا ہے، نفس سے لڑتا ہے، شیطان سے لڑتا ہے، معاشرے سے بھی لڑتا ہے، اس کی مصروفیات ہوتی ہیں، یہ دنیا تو اس کو یعنی ہر طرف سے جکڑ کر رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی طاعت پر اپنے سارے دوسرے معاملات کو ایک سائڈ پر کرتے ہوئے اس کی طاعت پر عمل پیرا ہوتا ہے، صبر کرتا ہے۔ تو فرمایا ایک تو یہ صبر ہے جس پر اس کو اجر دیا جائے گا۔ پھر ایک ہے مصیبت پر صبر کرنا، کوئی مصیبت اس پر آتی ہے۔ جی، اب اس پر غور کریں کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مومن، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ مومن کا ہر عمل کیسا خیر والا ہوتا ہے۔ فرمایا جب تو کھاتا ہے تو تیری عید کا دن ہوتا ہے، اللہ اکبر، جب تو کھانے سے رک جاتا ہے تیرا روزہ بن جاتا ہے، جب تو کسی کو مارتا ہے، قتل کرتا ہے تو تو غازی بنتا ہے، اور جب تو اس قتال میں خود شہید ہو جاتا ہے تو شہادت کا رتبہ پاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی مومن کا کوئی حال خیر سے خالی نہیں ہے۔ بالکل، تو مومن، اس کو کانٹا چبھتا ہے، صبر کرتا ہے، بیمار ہوتا ہے، صبر کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں ایک شخص بیمار ہوتا ہے، بیماری میں وہ کوئی عیادت کرنے کے لیے آیا۔ ہمارا کیا معمول ہوتا ہے جب کوئی عیادت کرنے آتا ہے تو یا تو یہ کہتے ہیں کہ بہت برا حال ہے، کافی دن ہو گئے، ڈاکٹر کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، میں تو بیماری میں مبتلا ہو کر نہ میرا کوئی کام ہوتا ہے نہ دھندا چلتا ہے۔ یعنی ناشکری کے کلمات ہم اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ حدیث پاک اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہم ذرا غور کریں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے جو بندہ جس کو میں بیماری میں مبتلا کروں اور وہ اس پر صبر کرے، اور عیادت میں آنے والوں جو عیادت کے لیے آئے ہیں اس سے میری شکایت نہ کرے۔ کیا کلمات ہیں اللہ کے کہ تو میری شکایت، میں نے بیماری دی ہے نا تجھے، بیمار میں تو میں نے مبتلا کیا ہے، بیماری اور شفا تو من جانب اللہ ہوتی ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ وہ بندہ عیادت کے لیے آنے والوں کو میرا شکوہ نہ کرے، میری شکایت نہ کرے۔ تو فرمایا میں اس بیماری کے بعد اس کو پہلے سے بہتر گوشت عطا کرتا ہوں اور پہلے سے بہتر خون عطا کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور فرمایا اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ محترم جناب رضوان صاحب، بہت عمدہ گفتگو آپ فرما رہے ہیں۔ روزے کا اور صبر کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ ہمارے ناظرین کو روزہ اور صبر کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ دیکھیں، انسان جب روزہ میں، دیکھیں پیاس بھی لگ رہی ہے اس کو، جی، کھانا کھانا چاہ رہا ہے، لیکن وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ بالکل، تیسری چیز، جو تیسری قسم ہے، اسی کو میں اسی کے ساتھ ریلیٹ کرنا چاہتا جی ہوں جی ضرور، کہ ایک تو گناہوں پر صبر ہے، مصیبت پر صبر میں نے آپ سے عرض کی، پھر گناہوں پر صبر ہے۔ اور روزہ کیا ہے؟ روزہ صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے۔ بالکل، ہم نے شاید یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کھائیں، کچھ نہ پئیں، اسی کو روزہ کہتے ہیں۔ صرف اس کو روزہ نہیں کہتے۔ حدیث پاک آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، کم من صائمین، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر، یعنی صبح سے لے کر شام تک وہ بھوکے بھی رہے، پیاسے بھی رہے، لیکن جھوٹ نہ چھوڑا، غیبت نہ چھوڑی، گناہ کو ترک نہ کیا، شکوہ شکایت نہ چھوڑی، دوسروں پر ظلم اور زیادتی نہ چھوڑی، تو یہ روزہ تو روزہ کوئی بھوک روزہ پیاس نہیں۔ کا نام نہیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ دراصل انسان کو ہر اس چیز سے رک جانے کا نام ہے جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے۔ بالکل، حرام چیزوں کو تو رمضان کے علاوہ بھی ترک کرنے کا حکم ہے کہ حرام کا ارتکاب تو آپ کر نہیں سکتے، لیکن رمضان میں اس سے ایک سٹیپ فارورڈ اللہ رب العزت تمرین، مشق کروا رہا ہے بندے سے کہ تم نے حرام تو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے، اب ذرا حلال کو چھوڑ کر دیکھو، حلال بھی ترک کر دو۔ تمہارے لیے کھانا پینا ہم نے حلال کیا تھا، گوشت تمہارے لیے حلال ہے، روٹی حلال ہے، پانی حلال ہے، لیکن کس کے لیے؟ صرف اللہ کے لیے صبر کرتے ہوئے ان ساری چیزوں کو بندہ چھوڑ دیتا ہے۔ اور اس کی جزا کیا ہے؟
حدیث پاک آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ اور وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا، ایک روایت کے مطابق، دوسری اور وانا اجزا بہ، اور میں ہی اسی کی جزا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی اللہ فرماتا ہے روزے کی جزا میں خود ہوں۔ اور دوسری حدیث پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں روزہ داروں کے لیے 2 وقت خوشخبریاں ہیں، یعنی اس کو 2 خوشیاں عطا ہوتی ہیں۔ ایک خوشی فرمایا جب وہ روزہ سارا دن کا رکھتا ہے، پھر افطار کا وقت آتا ہے، وہ افطاری کرتا ہے، تو فرمایا وہ افطاری کے وقت اس کو وہ خوشی اور راحت حاصل ہوتی ہے۔ اور فرمایا دوسری خوشی اس کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا۔ اور فرمایا جب وہ اللہ سے ملے گا، اللہ کے سامنے جب پہنچے گا روزہ دار، تو اس کو جو اللہ رب العزت نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے، یہ تو ہم دیکھتے ہیں نا، شام کو گھر پہنچے تو گھر میں طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، سارے دن کا بھوکا بندہ، تو اس کو چنا چاٹ بھی اچھی لگ رہی ہوتی ہے، دہی بلے بھی اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، دوسری چیزیں بھی طرح طرح کی اللہ کی نعمتیں ہیں وہ استعمال کرتا ہے، لیکن یہ نعمتیں تو اس نعمت کے مقابلے میں کہ اگر اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور اللہ راضی ہو جائے، بندہ مرتا ہے اور مرنے کے بعد اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوتا ہے، اور پھر اللہ اس حال میں اس سے ملتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو، تو یہ خوشی تو پھر اس کی ساری دنیا کی خوشیاں، اس کی مصیبتیں، اس کی راحتیں یہ ایک طرف ہو جاتی ہیں۔ وہ پھر اس پر سوچتا ہے کہ کاش یہ رمضان سارا سال ہی ہوتا اور میں روزہ رکھتا رہتا اور روزے کی جزا مجھے اس صورت میں عطا ہوتی۔ جی بالکل، سبحان اللہ، بہت عمدہ گفتگو جناب محترم جناب پروفیسر حافظ محمد رضوان یاسین صاحب، روزہ اور صبر کے حوالے سے بہت عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی۔ آپ کی تشریف آوری کا بے حد شکریہ۔ انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرام ہے، ہم آپ کو مدعو کریں گے۔ ناظرین، روزہ اور صبر کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ محترم جناب پروفیسر حافظ محمد رضوان یاسین صاحب نے اس کو واضح کیا کہ ہم نے ہر حال میں صبر کرنا ہے۔ صبر کی کیٹیگریز بھی حافظ صاحب نے ہمیں بتائی ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی جب ضرورت پڑے تو ہم بھی صبر کریں، اور جو روزے کا حق ہے اس کو ادا کریں۔ اور روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں فرمایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو اس کا جو ہمیں جو کرنا ہے وہ تقوی کا حصول ہے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔